अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हमना की हील टूट गई थी। अचानक ही उसका पाँव मुड़ा और वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गई। सिसकी की आवाज़ सुनकर अरिशमान ने बेसाख्ता पलट कर देखा। झील सी आंखों वाली वो छोटी सी लड़की उस वक्त ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसको घूरने लगा। आप चलें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, हमना ने मनमनाते हुए कहा। हम बस पहुंचने वाले हैं, आगे जाकर रेस्ट कर लेना। उसे लग रहा था कि हमना थक गई हैं। वो अभी भी खाली खाली नज़रों से उसको देख रही थी। उसे ये बताते हुए डर लग रहा था कि उसकी हील टूट गई है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से चलो, सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। अरिशमान के माथे पर बल पड़ गए थे। उसको लग रहा था कि ये लड़की फिर से कोई ड्रामा लगा रही है या फिर उसके दिमाग में फिर से कोई शरारत चल रही है। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। आंसुओं का गोला हमना के गले में अटक गया था। उससे बात करना भी दुश्वार हो रहा था। ऊपर से बाँव में उठती हुई दर्द की टीसें उसकी कज़न ने उसे समझाया भी था कि वो पथरीला रास्ता है, ऊंची नीची ज़मीन है, तुम वहाँ पर हील पहनकर नहीं चल सकती। मगर वह हमना बेगम ही क्या जो किसी की बात मान ले। उसके बावजूद उसने YSL की हील पहनी थी, जिससे प्लेन ज़मीन पर चलना भी दुश्वार था। हमना ने उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर फिर से ज़मीन पर गिर पड़ी। अब की बार कुछ मोटे मोटे आंसू टूटकर उसके गालों पर गिरने लगे। उसे रोता हुआ देखकर वो ठटका। अरिशमा ने कुछ सख्त बोलने के लिए अपने लब खोले थे, मगर फिर खामोशी से चलता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। क्या हुआ है? अब की बार उसका लहजा नर्म था, लेकिन आवाज़ उसी तरह ही संजीदा थी। हमना की तो उसके डर से जान ही निकल रही थी। वो मेरी हील टूट गई है और मेरा पाँव मुड़ गया है, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अरुष्मान ने गहरी सांस खारिज की। तुम्हें किसी पागल ने मशवरा दिया था कि इतनी ऊंची हील पहनो? आप खुद ही तो कहते थे कि मैं छोटी सी बूनी हूँ। ये सुनकर रुश्मान ने बेसाख्ता अपनी गर्दन फेरी और अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की, और फिर कुछ ही कहे बगैर घुटनों के बल उसके सामने ही ज़मीन पर बैठ गया। लाओ, अपना पाँव दिखा। नहीं, उसने तेज़ी से इनकार किया और पीछे की तरफ खिसकने ही लगी थी। तवाज़ुन बरकरार न रख पाई, मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर लेटी हुई थी। शर्मिंदगी के मारे उसने अपनी आंखों मींची हुई थी, जबकि अरुष्मान हैरत से उसकी अजीब व गरीब हरकतें देख रहा था। उस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। उसने बेसाख्ता नफ़ी में अपना सर झटका। अब क्या मुझे तुम्हें उठने के लिए भी दावत देनी होगी? वह तंज़िया लहजे में बोला। मोहतरमा ने उठने की कोशिश की, लेकिन अब की बार उसकी कमर में दर्द निकल आया था। उसने फिर से मुंह बिसोरा और सिसकी ली। अब क्या हो गया है? अरिशमा ने बिसारियत से सवाल किया था। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। या मेरे अल्लाह, इस लड़की का क्या होगा? अरिशमान आगे बढ़ा और उसे सहारा देकर उठाने लगा। उसके लम्स को महसूस करते हुए वो जिजान से लर्ज़ उठी थी और फिर जल्दी से फुर्ती का मुजाहरा करके उठने की कोशिश की। फिर से तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। अब की बार वो उसके ऊपर जाकर गिरी थी। दोनों की सांसें रुकी हुई थीं। एक तो वो रोड पर मौजूद थे और दूसरा इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी कि मोहतरमा की हालत गैर होने लगी थी। वो उससे बार बार निगाहें चुरा रही थी। अरिशमा ने खुद ही पहल की और उसे सहारा देकर खड़ा किया। खुद वो उसके कदमों में बैठा हुआ था। अगर कोई इस बिजनेस टाइकून को एक मामूली सी लड़की के कदमों में बैठे हुए देखता तो शायद अपनी आंखों पर यकीन ही न कर पाता। लाओ, अपना पाँव दिखा, वो सवालिया अंदाज में उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था। नहीं, वो सहम कर नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे आप पर यकीन नहीं है। आपका क्या भरोसा, आप मेरा पाँव तोड़ देंगे? क्या मैं तुम्हें इतना जालिम लगता हूँ? आप इससे भी ज़्यादा जालिम हैं। बात करते करते उसकी ज़बान को ब्रेक लगी थी और उसने अपनी निगाहें झुका दी थी। अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं, प्लीज़ नहीं। उसने अरुष्मान के कंधे पर हाथ रखकर अपने आप को सहारा देने की कोशिश की, मगर तब तक वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसने मोहतरमा के पाँव को हल्का सा झटका दिया था। उसका पाँव बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन उसकी ज़ोरदार चीख उस खामोशी में 3 बार गूंजे थे। जितनी देर में अरुष्मान उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला दबाता, उस वक्त तक वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। अब वो बीच रोड पर खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी
اور اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ جب بھی وہ اس انسان سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، قسمت اسے اس انسان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی تھی، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ آج بھی تو اس انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیا ہوا؟ بالآخر اسے اسی انسان کے ساتھ ہی جانا پڑا۔ آیوشمان پھر سے آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ ٹوٹی ہوئی ہیل کے ساتھ کیسے چلتی؟ بات سنی؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنائے؟ دوسری طرف سے ٹھنڈے لہجے میں اجازت دی گئی، یوں جیسے وہ اس پر احسان کر رہا ہو۔ میں کیسے چلوں؟ اپنے پاؤں کے ساتھ؟ لیکن میری ہیل ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اس ٹوٹی ہوئی ہیل کے ساتھ کیسے چلوں؟ اس نے اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات کا برا منا جائے، کیونکہ ابھی وہ اس کے ہی رحم و کرم پر موجود تھی۔ اسے اپنے قرضوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے اس جلاد کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر خود مہندی والے گھر میں رنگولیاں منا رہے تھے، جبکہ وہ یہاں پر بار بار اس ظالم شخص کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ آیوشمان نے بے ساختہ اپنے جوتوں کے تسمے کھولے اور اپنے جوتے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ پہنو انہیں، مگر یہ تو آپ کے ہیں، کیا آپ میری ہیلز پہنیں گے؟ پھر سے معصومیت سے سوال کیا گیا تھا۔ آیوشمان کا چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس لڑکی سے کسی بھی قسم کی بے وقوفی کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ میرا پاؤں بہت چھوٹا ہے، آپ کو میری ہیلز پوری نہیں آئیں گی، اور آپ اس میں چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ پولیس والے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت مشکل ہوگا۔ وہ اب اپنی ہیلز اتار کر ان کا معائنہ کرنے لگی تھی۔ آیوشمان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ آخر کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ جوتے پہنے ہیں یا نہیں؟ وہ اب کی بار ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں نے پہنے نہیں ہیں۔ وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے بڑے بڑے جوتوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں ڈالنے لگے، پھر کس کے تسمے بند کیا جس سے اس کا پاؤں تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ وہ یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے محترمہ کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو زحمت نہیں دی تھی۔ وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے چل رہی تھی، وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اب ہمنا کو اس کی بھی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ آگے راستہ کافی پتھریلا تھا۔ راستہ زیادہ لمبا تو نہیں تھا، مگر آسان بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی ہمنا کو ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ آیوشمان نے پھر سے اس کو پکڑ کر سہارا دیا۔ کم سے کم چلنا تو سیکھ لیتی، جس انداز میں آیوشمان نے اسے کہا تھا۔ ہمنا کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سمجھ جائے۔ آج سے پہلے اسے اس قدر شرمندگی پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آیوشمان نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے بڑے ہاتھوں میں لیا اور مضبوطی سے پکڑ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہاں پر پہنچنے تک آیوشمان صاحب کے پاؤں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ ہمنا کی نظر بار بار اس کے پاؤں سے نکلنے والے خون پر پڑ رہی تھی، اور اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اپنے دماغ کو لڑانے سے اچھا تھا وہ اپنی کزنوں کی بات مان لیتی۔ وہاں پر جا کر اس نے آیوشمان کو اس کے جوتے واپس کرنا چاہے، مگر وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر وہاں سے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی دادی کی نظر جب اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی، ہائے میرے اللہ، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ یہ سن کر ہمنا تیزی سے حویلی کے اندر بھاگ گئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ آیوشمان کے پیچھے جاتی ہے تو دادی جان کی اگلی نظر اس کے پاؤں میں موجود آیوشمان کے جوتوں پر پڑے گی، اور وہیں پر ہی اس کا موئے موئے سٹارٹ ہو جائے گا۔ یار تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ کشمالا نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے سوال کیا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے پاس گئی اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو ظالم عورت؟ کیا مجھے جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں واقعی تمہیں جان سے مار دیتی۔ تم سے بڑی ہوئی عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ تم جانتی بھی تھی کہ حویلی میں صرف میں اور وہ ہٹلر ہے، پھر بھی تم مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی مجھے ایک پرائے مرد کے ساتھ اکیلا چھوڑتے ہوئے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی کزن کی گردن کو مروڑ ڈالے
یار کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری تو اس کے ساتھ اچھا خاصا رشتہ داری ہے. آفٹر آل وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اپنے دشمن کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع دینا چاہیے. اس سے تم لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. انڈرسٹینڈنگ مائی فٹ. میں تو اس کے سامنے شرمندہ ہو گئی ہوں. کشمالہ کی اگلی نظر جب اس کا جوتوں پر پڑی تو اس نے اپنی ہونٹ سیٹی کی صورت میں گمائے تھے. او آئی سی. وہ معنی خیز انداز میں بولی. خبردار جو تم نے اس کا کوئی غلط مطلب لیا میں تمہاری جان لے لوں گی. سب لوگ فنکشن سے فارغ ہو چکے تھے. ہم نہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے پاؤں میں موجود ان بڑے بڑے جوتوں کو گھور رہی تھی. بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اچانک اس کا موبائل بجنے لگا. اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر تھا. یوں تو وہ رانگ نمبرز کی کال ریسیو نہیں کرتی تھی، لیکن آج کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا لی تھی. ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی. آئی ایم ریئلی سوری. میں آپ کے جوتے آپ کو واپس کر دوں گی. وہ آواز سے شخصیت کو پہچان گئی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ ارشمان اسے جوتے واپس کرنے کے لیے کال کی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر سخت بدمزہ ہوا تھا. کیا آپ کی طرح سلام کا جواب دینے کا رواج نہیں ہے؟ کیا آپ کو ذرا سے بھی مینرز نہیں ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ خاندان کی سب سے سلجھی ہوئی لڑکی ہیں. مذاق مذاق میں اس کو اچھی خاصی باتیں سنا کیا تھا. ایک بار پھر سے منہ شرمندہ ہو گئی اور اپنے ناخن دانتوں میں کاٹنے لگے. ناخن کاٹنا بند کریں. میں نے آپ کو صرف یہ کہنے کے لیے کال کی ہے کہ دوبارہ آپ مجھے حویلی کے دائیں جانے موجود کیمروں کے آس پاس بھی نظر مت آئیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار سمجھایا تھا کہ وہ مردان خانے کے حصے میں آتا ہے، وہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ سے مل کر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے موقع ہی نہ مل سکا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور دوبارہ آپ مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گی. یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی تھی. کیا یہ انسان صرف مجھ پر ہی نظر رکھ کر بیٹھا رہتا ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشمان کے حوالے سے اس کے دل پر جن جذبات نے جنم لیا تھا تو اس نے ان جذبات کو بھی نوچ کر پھینک دیا تھا. محنتی طرح سے باہر میں جائے. وہ غصہ سے اس کی جوتے اتار کر زمین پر مارنے لگی. کیوں شور کر رہی ہو؟ میری نیند خراب ہو رہی ہے. اللہ کرے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جاؤ. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. کزن کو جواب دیتی ہوئی وہ خود بھی کمبل تان کر لیٹ گئی تھی. صبح اس کی آنکھ شور کی آواز پر کھلی تھی. نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. یوں تو یہ شادی کے گھروں میں معمولی سی بات تھی، کیونکہ اکثر لڑائیاں شادی والے گھر میں ہی ہوتی تھی. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا تو آدھا خاندان ناراض ہو کر بیٹھ جاتا تھا. اس آدھے خاندان کو منانے کے لیے پھر پورا خاندان اس کے پیچھے لگ جاتا تھا. دلہن بھاگ گئی ہے کہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے دلہن سے دل کھول کر باتیں کی تھیں، اور اس نے ہی دلہن صاحبہ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو آسان طریقہ یہی ہے کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ. اس نے خوف سے بے ساختہ تھوک نکلا تھا. اس وقت ہی کمرے میں اس کا بلاوا بھی آ گیا تھا اور ارشمان صاحب اس کو اسٹڈی روم میں بلا رہے تھے. کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ یار پلیز اب مجھے یہ مت کہنا کہ تم نے ہی دلہن کو اس طرح کا مشورہ دیا تھا. اس کی گردن اس کی رگ رگ سے واقف تھی. اسی وجہ سے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے چینی سے بولی. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ہی اس کو مشورہ دیا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی اور زبان دانتوں میں دب لی. تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی. تم ایسا کرو کہ تم میرا خون پی جاؤ اس سے پہلے کہ وہ انسان مجھے کچا چبا جائے. یا میرے اللہ، کیوں میرے ستارے گردش میں ہیں؟ کیوں بار بار میرا ظالم انسان کے ساتھ سامنا ہو رہا ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھارے مار مار کر رونا شروع کر دے. محترمہ ہمنا صاحبہ جاوید صاحب کی اکلوتی صاحبزادی تھیں. بچپن سے ہی شرارتی تھی، لیکن اگر اس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا تو وہ تھا ارشمان خانزادہ، جس کا نام سن کر ہی اس کا وجود خوف سے لرزنے لگتا تھا. اور پھر اوپر سے اس کے دیکھنے کا انداز اور پھر اس کا بات کرنے کا لہجہ
ہمنا کی جان اس کے وجود سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ارشمان ان کا دور کا رشتہ دار تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا پڑوسی بھی تھا۔ کچھ ٹائم پہلے ہی وہ ان کے برابر والے گھر میں آ کر شفٹ ہوا تھا۔ اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ صرف دادی ہی شفٹ ہوئی تھی۔ اکڑو اور خروس نظر آنے والا وہ ایس پی کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ہمنا کی پہلے بھی 2-3 بار اس سے ٹکر ہو چکی تھی، مگر ان کی ملاقات کوئی خاص خوشگوار قسم کی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہمنا کے دل میں یہ خواہش بھی نہیں تھی کہ دوبارہ سے اس کا ارشمان جیسی شخصیت کے ساتھ سامنا ہو۔ مگر پھر ایک دن کزنوں نے اسے بری طرح سے پھنسا دیا۔ وہ سب لوگ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے۔ ہمنا نے پہلے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تم جیسے بے ایمان لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گی، کیونکہ جب بھی وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو وہ اسے کسی نہ کسی بڑی مشکل میں پھنسا دیتے تھے۔ اور ابھی بھی یہ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ہمنا صاحبہ اور ارشمان صاحب کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی دیوار قائم ہو چکی ہے۔ کشمالہ صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس دیوار کو گرایا جائے۔ انہیں ویسے بھی بہت شوق تھا ایسے لوگوں کو ملانے کا جن کی کیمسٹری دور دور تک میچ نہیں ہوتی تھی۔ ہمنا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، اور پھر ان کے جوش دلانے پر اس نے ڈیر کا انتخاب کیا تھا۔ چلو تمہارا ڈیر، اور یہ ہے کہ تم ایس پی صاحب کے اوپر پانی کی بالٹی پھینکو گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ ارے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا گندا مذاق کریں گے؟ میں سنجیدہ ہوں۔ چلو جلدی سے اپنا ڈیر مکمل کرو، ویسے بھی اس کے واپس آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن آج تو ان کی چھٹی تھی۔ ہمنا کی زبان پھسلی تھی۔ واہ، تمہیں تو ان کے بارے میں ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ لگتا ہے کہ تم انہی پر ہی نظر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ فضول باتیں مت کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ میں فیملی گروپ میں تمہاری یہ وائس نوٹ بھیج دوں گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کشمالہ اس کی باتوں کو ریکارڈ کرے ہیں۔ اب تو وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ پانی کی بالٹی اٹھائی اور جا کر چھت پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے جسم کو دیکھ کر باقی سب کزنوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ایس پی صاحب اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ جیسے ہی وہ گلی میں پہنچا، ہمنا نے پانی کی پوری بالٹی اس کے اوپر گرا دی۔ پانی تو گرا ہی گرا، اوپر سے محترمہ کی کنفیوژن کا یہ عالم تھا کہ وہ اسی جگہ پر ہی کھڑی رہی تھی۔ اس کے قدموں میں جان ہی نہیں تھی کہ وہ پیچھے ہٹ سکتی۔ پھر جب ارشمان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کھڑی تھی، جو یہاں پر آنے کے بعد اس کی جان کا وبال بن گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کی آنکھوں میں ہی گھٹتا رہا تھا۔ باقی سارے کزنس نیچے بھاگ چکے تھے۔ کشمالہ نے اسے پیچھے ہٹانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ اس طریقے سے ہینگ ہوئی تھی کہ اس کے لیے 1 انچ ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہوش کی دنیا میں تو وہ تب آئی جب اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہمنا صاحبہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جادو کی چھڑی گھمائے اور یہاں سے غائب ہو جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جادو کی چھڑی بھی اس بد نصیب کے نصیب میں نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خونخوار لہجے میں خراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس نے منمناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ارشمان کو اسے حرص نہیں تھی کہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا نہیں۔ اسے صرف اور صرف اس بات سے مطلب تھا کہ محترمہ کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد اسے موقع ملا تھا اور میڈم صاحبہ نے بن موسم ہی برسات کر دی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا لٹل گرل، میرے راستے میں نہ آنا؟ وہ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹتی چلی جا رہی تھی، اور پھر وہ چھت کی چھوٹی سی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے چلا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ گھر والے نہ جانے کہاں پر سوئے پڑے تھے، کسی کو بھی اس کا خیال نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ دیکھیں
آپ پہلے مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ اور پھر سے اس کی زبان کو بریک لگی تھی، کیونکہ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ میں ایک اور بالٹی آپ کے اوپر گرا دوں گی۔ اس کی زبان میں حرکت ہوئی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ جب سامنا نہیں کر سکتی تو اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہوں؟ اب کی بار اس کا لہجہ نارمل ہوا تھا۔ ادھر اس کی آواز میں تھوڑی سی بہتری آئی اور ادھر محترمہ کی ہمت میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ مجھ سے کروایا گیا تھا۔ کیا کسی نے تمہارے اس خالی دماغ پر بندوق رکھی ہوئی تھی؟ اس کا اونچا لہجہ ارشمان کو پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا، آپ پہلے تو مجھ سے پیار سے بات کریں۔ تم میری بیوی نہیں ہو جو میں تم سے پیار سے بات کروں؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا جس انداز میں وہ بولا تھا، حمدہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ یہ تمہیں پہلی اور آخری وارننگ ہے، باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ میرا نام سن کر بھی کانپ جاؤ گی۔ اتنا تو تم جانتی ہو کہ میں ایسپی ہوں، اور میرے لیے تمہیں غائب کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں آسانی سے اٹھوا سکتا ہوں، تو مجھ سے بچ کر رہنا، اور دوبارہ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ یہ کہہ کر اس کے گالوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہلکا سا تھپکتا ہوا الٹے قدموں وہاں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کافی دیر تک اسی پوزیشن میں ہی کھڑی رہی تھی۔ پھر جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو سب سے پہلے اپنے کزنوں کا سر پھاڑنے کے لیے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی شرما کیوں رہی ہو؟ اس کی کزن نے اس کے لال چہرے کو دیکھ کر اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، میں تم سب لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ ہمیں مارنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جس کا غصہ ہے اسی پر ہی جا کر اتارو۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ہمارے سامنے تو بڑی تیز زبان چلتی ہے، اور اس کے سامنے تمہاری زبان کو فوراً سے بریک لگ جاتی ہے۔ ڈرپوک کہیں کی۔ اچھا، اگر میں ڈرپوک ہوں تو تم لوگ کیا ہو؟ میں نے تو پھر ڈٹ کر اس کا سامنا کیا تھا۔ تم لوگ تو وہاں سے فوراً ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ ان پر طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سب کزن وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اس دن ہمنا کو پتہ چلا تھا کہ ارشمان کی کزن کی منگنی ان کے تایا کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ دراصل ہمنا کے بابا اور تایا پہلے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی حویلیاں اور سب کچھ گاؤں میں ہی تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ شہر میں شفٹ ہوئے تھے۔ صرف اور صرف بچوں کی ضد پر ان کا ارادہ تھا کہ وہ شادی گاؤں میں ہی جا کر کریں گے، اور پھر اگلے 2 ہفتوں میں وہ لوگ گاؤں واپس آ گئے تھے۔ ارشمان کی حویلی ہمنا کی حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ وہاں پر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، یعنی ارشمان اپنی اس کزن کے ساتھ ایک ہی حویلی میں رہتا تھا۔ چونکہ ہمنا کا کزن ارشمان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اسی وجہ سے اپنی کزن کے بجائے وہ انہی کی طرف سے شادی میں شریک ہو رہا تھا۔ ویسے بھی ان کی رشتہ داری تھی، اس لیے ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب بھی صبح ہمنا نیچے جاتی تو سب سے پہلے ارشمان سے ہی اس کا سامنا ہوتا۔ شاہانہ انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر وہ یوں کھانا کھا رہا ہوتا تھا جیسے وہ کشمیر کا پرائم منسٹر ہو۔ بلا شبہ اس کی پرسنالٹی چارمنگ تھی، لیکن اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھوتا تھا، اور جن لوگوں نے اس کا غصہ دیکھا ہوا تھا وہ تو اس سے پناہ مانگتے تھے، اور ذرا سا اس کا موڈ خراب ہو جاتا تو فوراً ہی سائڈ پر ہو جاتے تھے۔ لیکن حمدہ صاحبہ نے ابھی تک پراپر طریقے سے ان کا غصہ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ارشمان کی کزن کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن اپنے اماں ابا کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس دن ہمنا اس کو کچھ سامان دینے کے لیے اس کی حویلی میں گئی، جہاں پر اس نے ہمنا کے سامنے اپنے دل کا پول کھول ڈالا۔ ہمنا کو معصوم اور بے وقوف سمجھ کر ہر کوئی اپنے دل کی بات کر دیتا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ باتوں کو
آگے پیچھے نہیں کرتی ہے۔ حمدہ نے اپنے سادہ سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اسے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں کب کا بھاگ جاتی، تم بھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور پھر اگلے کچھ دنوں تک وہ اسے فون پر بھی بات کرتی رہی تھی۔ ہر کال کٹ کرنے سے پہلے وہ اسے یہی مشورے دیتی تھی، اور اب جب وہ گھر سے فرار ہو گئی تو ارشمان نے سب سے پہلے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا۔ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولی اور انتہائی غصیلی نظروں سے حمدہ کو گھورنے لگا، جس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا لیا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا؟ سر جھکاتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا گیا۔ یہاں پر آؤ۔ وہ اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ارشمان نے اس کے سامنے ایک ریکارڈنگ چلائی تھی۔ اس نے اپنی کزن کی کالز کی جتنی بھی ڈیٹیلز نکلوائی تھیں، ان میں زیادہ تر کالز تو حمدہ صاحبہ کی ہی تھیں، جس میں وہ اسے گھر سے بھاگنے کی ٹرکس بتا رہی تھی۔ میں نے تو بس، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، بے وقوف عورت۔ وہ یکدم ہی ہنک کے بل دھاڑا۔ حمدہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایک آنسو بھی بہایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تم کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہو۔ سب لوگ تمہیں ہی قصوروار سمجھیں گے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں بدنام کرنے کے لیے کافی ہے۔ پلیز میری مدد کریں۔ آپ پلیز یہ ریکارڈنگ کسی کو بھی نہ سنائیے گا۔ حمدہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور بے ساختہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پلیز پلیز مجھے سب سے باہر نکال دیں۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہوں۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں پر بلایا تھا کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ جو رائتا تم نے پھیلایا ہے اس کو تم نے خود ہی صاف کرنا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ لڑکیوں کا معاملہ کس قدر نازک ہوتا ہے؟ ہاں مجھے اندازہ تھا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ پچھلے دنوں تک تم 3 گھنٹوں تک اسی سے کال پہ بات کرتی رہی اور اسے مشورے دیتی رہی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر فرار ہو جائے۔ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں، جو تمہیں ایک لڑکی ہو کر اس کے ماں باپ کی عزت تار تار کرنے کی ہدایتیں جاری کر رہی تھی؟ تم سے بڑی بے وقوف اور کمعقل عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ وہ جو بولنے پر آیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی باتیں جھوٹ تو نہیں تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ ہم نے تو انٹرٹینمنٹ میں یہ سب کچھ کہا تھا، اور اپنی بے وقوفی اور کمعقلی کی وجہ سے وہ اس انسان کی نظروں میں بھی گر گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے ارشمان نے اپنی کزن کی لوکیشن نکال لی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جس انسان کے ساتھ اس نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ شخص اس سے اس کے زیورات لے کر بھاگ گیا تھا۔ ابھی تک اس کی گمشدگی کے بارے میں صرف اس کی ماں، بہن، ارشمان اور حمدہ کو ہی پتہ تھا۔ اب ارشمان کو یہ فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو حمدہ حویلی میں کسی کو بتا دے۔ ارشمان کو دیکھ کر اس کی کزن بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ کر زاروں کے طرح رونے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے دل کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے بہت بڑا دھوکہ ملا تھا جس کو وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ ارشمان نے اسے کوئی تسلی نہیں دی تھی بلکہ اسے حویلی لے آیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ حمدہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ تو خود اب کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ارشمان اس کے بارے میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔
وہ واقعی میں دنیا کی سب سے بے وقوف اور کم عقل لڑکی تھی، جس کو ماں باپ کی عزت کا بالکل بھی مان نہیں تھا۔ خیر و عافیت کے ساتھ رخصتی ہو گئی تھی۔ ہمنا بھی گاؤں سے واپس شہر چلی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں شمار تھی جو سب سے پہلے گاؤں سے نکلے تھے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ ارشمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حویلی واپس جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اسی بارے میں ہی سوچتی رہی۔ پہلے اس کے دل میں آیا کہ وہ ارشمان سے معافی مانگ لے، لیکن پھر اس کے غصے کا احساس کرتے ہوئے اس نے یہ خواہش بھی اپنے دل میں دبا لی تھی۔ اسے کال پر بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں ذلیل کرواتی، جو کہ اب اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ دوسری طرف ارشمان پھر سے شہر واپس جانے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب تو اس کے پاس گھر واپس جانے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ اسٹیشن پر رک جاتا اور کبھی کبھار اسٹیشن کے قریب ہی اپنے دوست کے فلیٹ پر چلا جاتا۔ ان دنوں نہ تو اس کا ہمنا سے سامنا ہوا تھا اور نہ ہی اس نے ہمنا کی آواز سنی تھی۔ ان دنوں وہ شرارتیں بھی نہیں کر رہی تھی۔ لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ کا سافٹ ویئر کچھ زیادہ ہی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ ایک دن وہ اپنی بالکنی میں کھڑا چائے پیتے ہوئے اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت اچانک ہی بڑھ گئی تھی جب اس کی نظر جاوید صاحب کی چھت پر پڑی، جہاں پر ہمنا صاحبہ کھڑی کھلے آسمان کے نیچے گول گول گھوم رہی تھی۔ بارش کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، مگر محترمہ تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بے ساختہ ٹھٹکا۔ اس عورت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ہمنا کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل ہمنا بیگم کے پاس ہی موجود تھا۔ آئی فون 16 پرو میکس، واٹر پروف۔ کال کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہمنا نے اس کی کال کاٹی، اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! وہ دانت پیستے ہوئے چائے کا مگ سائڈ پر رکھتا تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا گیا تھا۔ ہمنا کے گھر میں دادی جان نے اسے روک لیا تھا۔ ارے میرے بچے، بڑے عرصے کے بعد اپنا دیدار کروا رہے ہو۔ سوری دادی جان، وہ اصل میں کام کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ ارے تھوڑا سا ہمارے لیے بھی وقت نکال لیا کرو، تمہارے ساتھ ٹائم گزار کر بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اب اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے چھوٹے موٹے سوالات کر رہے تھے، لیکن اس کا دھیان تو ہمنا کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ جسے ذرا سی ٹھنڈ لگتی تھی تو وہ بیمار پڑ جاتی تھی، اور وہ ابھی بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ دادی سے اجازت لے کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس تھا۔ اس دن اس نے ہمنا پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا تھا۔ اسے اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ خود پر قابو ہی نہ پا سکا۔ آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ہٹلر کہیں کا! مجھے زہر لگتا ہے۔ میرا بس چلے تو اسی چھت سے ہی اسے دھکا دے دوں۔ ہمنا ابھی تک موبائل کی سکرین کو گھورے ہی رہی تھی، جہاں پر تھوڑی ہی دیر پہلے اسے ہٹلر کی کال وصول ہوئی تھی۔ دادی جان ویسے تو کسی کو بھی حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ ویسے تو ان کی خاندانی روایات آڑے آ جاتی ہیں، لیکن اس انسان کو دیکھو کیسے اپنے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر ہماری حویلی میں آ جاتا ہے۔ اس کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حویلی میری کم اور اس کی زیادہ ہے۔ یہ سن کر ارشمان نے گہری سانس کھینچی۔ وہ بولنے ہی لگا تھا کہ محترمہ کی آواز پھر سے گونجی۔ گاؤں میں بھی کیسے میری حویلی میں میرا ہی سردار بننے کی کوششیں کر رہا تھا، اور کیسے میری حویلی میں مجھے میرے ہی کمرے میں بلا کر ذلیل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں میں بھیگ گئی تھیں اور اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ محسوس کرتے ہوئے ارشمان نے بے ساختہ اپنا موبائل نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔
ہمنا کا موبائل بجا تھا۔ اس نے پھر سے کال کاٹ دی تھی۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ بازو باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں اس کے بالوں کو بھگو چکی تھیں، جسے ہمنا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر کافی دیر سے موجود ہے۔ اس طرح سے چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتا ہے۔ وہ ہکلائے ہوئے بولی، کسی پر بہتان لگانا بھی بہت بری بات ہے۔ میں بہتان نہیں لگا رہی ہوں، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک سچ بولتی ہو۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ اس کے پہلو سے ہو کر جانے ہی لگی تھی، ارشمان نے بازو آگے کر کے اسے پھر سے روک دیا۔ اس دن آپ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا کیونکہ تمہاری غلطی تھی، اور اگر میں تمہیں نہ ڈانٹتا تو شاید تمہارا دماغ ٹھکانے پر واپس نہ آتا۔ آپ کی وجہ سے میں نے ولیمہ بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں، ولیمے پر پکنے والے سارے پکوان تم نے گھر پر ہی کھا لیے تھے، اور وہاں پر بھی تمہارا صرف ایک ہی مقصد تھا، کھانا کھانا۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کل میں تمہیں شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں لے کر جاؤں گا اور وہاں پر تمہاری پسند کا کھانا کھلواؤں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مصروف لوگ ہیں، جا کر اپنا کام کریں۔ ہم پر نظر کرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ اس دن کا اثر زائل کر دیں گے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے اثر زائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھیگ رہے ہیں اور آپ بھی بھیگ رہی ہیں۔ محترمہ، جلدی سے نیچے جائیں ورنہ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ اس نے اب کی بار بھاری سنجیدہ آواز میں کہا تو وہ سٹ پٹا کر نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، خڑوس کہیں کا۔ وہ اس کو نیچے بھاگتا ہوا دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ بعد میں ہمنا کی اس کی کزن کے ساتھ اچھی بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ ہمنا نے اس سے معافی بھی مانگ لی تھی کہ مجھے تمہیں ایسے مشورے نہیں دینے چاہیے تھے۔ اس کی کزن نے اسے کلیئر کر دیا تھا کہ میں نے کچھ بھی تمہارے مشورے پر نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو خود اس کی محبت کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے سبق مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے میری عزت بھی رکھ دی ہے۔ تمہارا بھی بہت بہت شکریہ، تم نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ ہمنا کی بھی مشکور تھی، جبکہ ہمنا آج بھی اس سے اور ارشمان سے شرمندہ تھی۔ رات کے وقت جب وہ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی تو ارشمان پہلے سے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، لیکن ہمنا اس کو دیکھ کر مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ اس انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا مسکرا کیوں رہا ہے؟ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی ارشمان کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ کشمالہ کو تو غش پڑنے لگی تھی، کیونکہ جب بھی ارشمان اس سے مخاطب ہوتا تھا دو ٹوک انداز میں ہی بات کرتا تھا، اور ابھی ہمنا کو دیکھ کر مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کشمالہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ہمنا بھی اپنی کھانے کی پلیٹ پر ہی جھکی ہوئی تھی۔ کیا پلیٹ میں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ ولی نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر اس کو دیکھنے لگی۔ ہمنا کا یہ روپ ارشمان پہلی بار دیکھ رہا تھا اور کافی زیادہ انجوائے بھی کر رہا تھا۔ ہمنا بیٹا، تایا جان نے اسے مخاطب کیا تو اس نے فوراً سے ہی اپنی گردن اٹھائی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ISPR میں انٹرنشپ کرنی ہے۔ میں نے ارشمان سے بات کی ہے اور اسے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی بھیج دیے تھے۔ اس نے آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیے تھے۔ آپ کا وہاں پر فائنل ہو گیا ہے۔ دراصل یہ 6 ہفتوں کی انٹرنشپ تھی اور اس میں پیسے نہیں مل رہے تھے، لیکن اسے ISPR میں انٹرنشپ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ وہ آرمی کا انسٹیٹیوشن تھا۔ ابھی بھی وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ اس کے دشمن نے انٹرنشپ کروائی ہے اور کل وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی انٹرنشپ کرنی ہے۔ تم پہلے میٹرک تو پاس کر لو۔
ولی نے کشمالہ پر طنز کیا تو وہ غصے سے کرسی پیچھے کی طرف پھینکتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دادی جان پیچھے سے چلائیں، مگر کشمالہ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ارشمان نے بھی انتہائی ناگواری سے اس سے بے وقوف لڑکی کی حرکت کو دیکھا تھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ صبح 9 بجے تیار رہنا، مجھے لیٹ ہونے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا تب اس نے اسے بات کرنے کے لیے باہر لان میں بلوایا تھا۔ ہمنا نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں۔ واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، لیکن اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ اب تو پتہ چل گیا ہے نا، تو پھر مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھونٹ کر رہ گئی تھی۔ اس انسان کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ یا میرے اللہ، کہیں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، یا پھر اس کے دماغ پر تو چوٹ نہیں لگی۔ اور پھر اگلے دن 9 بجے ہی وہ گیٹ پر تیار ہو کر کھڑی تھی، مگر محترم کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ارشمان کی آنکھ کھلی تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ 9:30 ہو رہے تھے۔ شٹ، میں لیٹ ہو گیا۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ نیچے کی طرف بھاگا تو محترمہ اپنے گھر کے گیٹ میں کھڑی تھی، جہاں پر اسے کھڑی ہونے کی ہدایت ملی تھی۔ اس کا ناک سردی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ارشمان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، تم یہاں پر کب سے کھڑی ہو؟ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارشمان نے بے ساختہ اپنی زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ پہلی بار وہ ایک لڑکی کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگر آپ اتنے ہی لاپرواہ ہیں تو پھر مجھے ڈسپلن کا درس کیوں دے رہے تھے؟ پہلی بار لیٹ ہوا ہوں، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ اور آج تم غلطی سے تھوڑا سا جلدی آ گئی ہو تو زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھے باتیں سنانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بھی تم سے سینئر ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہوئی، وہ فوراً ہی سہم کر بیٹھ گئی۔ خڑوس کہیں کے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے، محترمہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ہر طرف ہی اسے یونیفارم میں آرمی والے نظر آ رہے تھے۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار لڑکے دیکھ رہی ہو۔ لڑکے نہیں، وردی والے لڑکے، وہ بھی اتنے زیادہ، پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اس نے ایکسائٹیڈ ہو میں کہا۔ ارشمان نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میرے پاس بھی ایک وردی موجود ہے، لیکن وہ تو ایس پی کی ہے، مجھے تو آرمی والی وردیاں بہت پسند ہیں۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کو چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں یہاں پر ٹھرک پن جھاڑنے کے لیے نہیں لایا، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے اندر تھوڑی سی حیا پیدا کرو، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ اسے روکتا ہی رہ گیا تھا۔ وہاں پر بھی جب وہ ایک کیپٹن سے بات کر رہا تھا تو وہ آنکھیں ٹمٹما کر اسی کیپٹن کو ہی گھور رہی تھی۔ وہ کیپٹن بھی تھوڑا سا دل پھینک قسم کا بندہ تھا اور شدید سنگل بھی تھا۔ اوپر سے اتنی پیاری اور خوبصورت لڑکی اسے بھاؤ دے رہی تھی، وہ کیسے خود پر کنٹرول رکھتا؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ارشمان نے کیپٹن وہاب کو مخاطب کیا اور پھر سے آنکھوں میں بہت کچھ سمجھا دیا۔ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستا ہوا سائڈ پر ہو گیا تھا۔ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ یہی کہ تم میرے ساتھ ہو۔ دیکھو، میری بات کان کھول کر سن لو، تم صرف میری ہو اور میرے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ سب وردیاں اپنی جگہ پر ہیں، اگر تم کہو تو کل میں بھی اس طرح کی وردی پہن کر تمہارے سامنے آ جاؤں گا، مجھے دیکھ کر اپنا شوق پورا کر لینا، بلکہ ایسا کرنا، مجھے 3 گھنٹوں تک اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلوں گا،
لیکن فی الحال یہاں پر موجود کسی بھی شخص کو پسندیدہ نظروں سے نہ دیکھو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ مجھے غصہ دلانے کے لیے کر رہی ہو۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، مگر اس کا ذہن تو ارشمان کی ایک ہی بات میں الجھا ہوا تھا۔ جب ارشمان نے اسے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو، اس کی چھٹی حس بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی نگاہیں جھکائے رکھی تھیں۔ وہاں پر تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد وہ ارشمان کے ساتھ ہی واپس آ گئے تھے۔ راستے میں ارشمان ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وہ بہت کنفیوز نظر آ رہی تھی، جبکہ ارشمان اب اس کی حالت کو دیکھ کر دبے دبے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی ہوں؟ وہ معصوم بھی تھی اور اسے اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کا اندازہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ سچ ہے، میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں اور میں آپ کو پسند بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم میرے لیے بہت خاص بھی ہو، اور میں تمہیں مکمل طور پر جان بھی گیا ہوں۔ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہاں پر میری بات بھی ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ آپ مجھ پر 2 دن سے غصہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی پاگل ہوں جو اپنی پسندیدہ عورت پر غصہ کروں گا؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمنا کو واقعی میں اپنے کے اور اپنے دماغ میں بڑے بڑے گھنٹے بجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے آپ کی امی جان سے اپنے اور آپ کے رشتے کی بات کی ہے۔ بہت جلد میں اپنے پیرنٹس کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ کس کے رشتے کی بات کی ہے آپ نے؟ وہ پھر سے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تم نشہ وشہ تو نہیں کرتی ہو؟ ہلکا سا اس کی طرف جھکتا ہوا وہ فکر مندی سے گواہ ہوا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کبھی نشہ نہیں کیا۔ تو پھر اس طرح کی پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آف کورس میں نے تمہارے اور اپنے رشتے کی بات کی ہے۔ تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب سیٹ ہے؟ کافی دیر تک خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرح گھورتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر کرسی سے نیچے گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ فکر مند ہو گیا، بھاگا ہوا اس کے پاس گیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نے کیا کوئی غلط بات کہہ دی تھی؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپروچ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی سے اس طرح سے پیار کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ مجھے عثمان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ لڑکیوں کو کس طرح سے پرپوز کرتے ہیں۔ کہیں اسے میری کوئی بات بری تو نہیں لگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھا۔ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گیا۔ جب محترمہ ہوش کی دنیا میں آئیں تو انہوں نے ارشمان کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنکھیں کھولو، ارشمان نے اسے حکم دیا۔ اس نے پھر بھی آنکھیں نہ کھولیں۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، آنکھیں کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دھمکی پر وہ فوراً ہی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کیا تم مجھ سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی؟ اب وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے سوال کر رہا تھا۔ ہمنا نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیونکہ آپ مجھے ڈراتے ہیں۔ آپ بہت ہی خڑوس اور ظالم انسان ہیں، اور آپ نے اس دن مجھے بہت ذلیل بھی کیا تھا۔ مجھے آپ کے غصے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے آپ سے شادی بھی نہیں کرنی ہے۔ تمہاری ساری باتیں مجھے منظور ہیں اور میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اگر میری آپ سے شادی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے مجھے پچھتانا پڑے گا، کیونکہ آپ مجھ پر اپنا حکم چلاتے رہیں گے اور میرے پاس آپ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ تو مجھے میری مرضی سے جینے بھی نہیں دیں گے۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں بہت جلد دور کر دوں گا۔ فی الحال اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار کر لو۔ بعد میں اس نے اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ آج پہلی بار ارشمان کو کچھ ادھر سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس سے چھوٹی سی لڑکی پر اتنا زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حمدہ کو دادی جان اور گھر والوں نے بہت سمجھایا تھا اور صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے اس سے نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن دل ہی دل میں بہت زیادہ گھبرا بھی رہی تھی۔
اس دن کے بعد وہ SPR میں انٹرنشپ کرنے کے لیے بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ اسے یکدم ہی فوجیوں سے بھی شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ شاید اس کی ہونے والی شوہر کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا کر چلنا بھی شروع کر دیا تھا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنے لگی تھی۔ یہ ساری باتیں ارشمان نوٹ کر رہا تھا اور اسے حقیقی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ارشمان کو اس سے پہلے دن ہی محبت ہو گئی تھی جب وہ ان کے برابر والے بنگلے میں شفٹ ہوا تھا۔ جس طرح سے وہ اس کے بنگلے میں تانکا جھانکی کر رہی تھی اور اپنی کزن کو اپنے خیالات کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ سب کو سن کر ارشمان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ زندگی میں اس وقت پہلی بار اس نے نادان لڑکی کی ذات میں دلچسپی لی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی شرارتیں اور حرکتیں اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگی تھیں، اور پھر اس دن جب اس نے اس لڑکی کو ڈانٹا تو بعد میں اسے خود پر بہت غصہ بھی آیا تھا۔ اور پھر وہ رات جب ہمنا کے جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی تھی، جس طرح سے اس کا سہارا لے کر کھڑی ہو رہی تھی اور جس طرح سے اس میں پناہ تلاش کر رہی تھی، یہ سب کچھ اس کے دل کی بیٹ مس کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پتا تھا کہ لڑکی کم عمر ہے اور چھوٹی ہے، لیکن وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس لڑکے کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شادی کی رات اس نے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، بلکہ ہمنا کو یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جس پر تمہارا حق ہے۔ اس رات بھی اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو اپنے واحد اور سب سے بڑے دشمن کے سپرد کر دیا تھا، لیکن بعد میں ہمنا کا یہ خوف الفت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔